वेलकम बैक मॉर्निंग स्पॉट में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब हम जो है इस सेगमेंट में हमारे पास जो गेस्ट होते हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे हम मालूम करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो हज से मुतालिक है और कुर्बानी से मुतालिक है। हज जो है वो इस्लाम का एक पांचवा रुकन है और वो एक फरीज़ा है जो कि हर साहिब हैसियत साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है और अल्लाह ताला की इबादत का ये आला मज़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ चीज़ें मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ मनाजिर भी हैं। वहाब भाई अगर इनको चला सकें तो आप चलाइएगा। और मुफ्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ कि वो कहाँ चले गया मामला। कुछ चीज़ें हमें जो है ना वो मदीना से और मक्का से मौसूल होना शुरू होती हैं, तो हम चाहेंगे कि वो आपको लाइव मनाजिर भी दिखाएं। और बहरहाल आप तक पहुँच गए वहाब भाई वो चीज़ें। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आपने देखा कि रमज़ान के अंदर कोई भी मौजू हो, किसी भी हवाले से बात करनी हो, अहले बैत की मोहब्बत हो या फिर असहाबा का जो है वो उसके तस्करे हों या फिर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के बारे में किसी भी पहलू के ऊपर रहनुमाई हासिल करनी हो या फिर अंबिया के जो वाक़यात हैं क़ससुल अंबिया, उस पर हमने देखा कि मुफ्ती साहब जो रफ्तार है, जो गुफ्तार है, उसमें महारत रखते हैं। और आज हमने स्पेशली उस रमज़ान ट्रांसमिशन के बाद आज बुलाया कि आज आप हज के ऊपर ज़रा सी गुफ्तगू फरमाएँ और हज के साथ साथ कुर्बानी जो सुन्नत इब्राहीमी है इसकी रूह क्या है इस पर भी बात करें। और इंशाअल्लाह जिस दिन हज होगा उस दिन मुफ्ती साहब भी अपनी मसरूफियात में से अपना कीमती वक्त निकाल कर आएंगे। और कोशिश हमारी ये है कि हम अरबी का जो तर्जुमा है उर्दू में वो आपके सामने रखें जो हज के अंदर पूरा खुतबा होता है। बहरहाल मैं यहाँ पर खुश आमदीद कहूँगा मुफ्ती आकिब अख़ुंज़ादा साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतने अरसे के बाद आज आपको देख रहे हैं, दिल बाग बाग हो गया। मैंने आपको ब्रेक में कहा था कि मैं लेट पहुँचा, लेकिन खुदा कहता है कि नेक बंदा मेरा आ रहा है तो मैं असबाब बना दूंगा। वो मुसब्बिबुल असबाब है, सबब बना और मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। असल बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और एक दूसरे को जिस गुमान के साथ समझते हैं, अल्लाह हमें उस गुमान के मुताबिक बना दे माशाअल्लाह। क्योंकि हकीकत मन आनम के मन दानम, मैं कौन हूँ ये मैं जानता हूँ। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अगर अल्लाह ने आपके दिल में मोहब्बत डाल दी है, उस मोहब्बत को डालने वाली ज़ात अल्लाह की है बेशक। वरना यहाँ तो इंसान निगाह से और दिल से उतरने में कितनी देर लगती है। अच्छा नाज़रीन, सिर्फ मुफ्ती साहब से नहीं बल्कि इनके बच्चे माशाल्लाह हाफिज़ कुरान और फिर तरावी पढ़ाते हैं बड़ी छोटी कम उम्र के अंदर, और इतनी खूबसूरत क़िरात करते हैं। एनटीएन के ऊपर उन्होंने रमज़ान के अंदर क़िरात भी की, तो उनके लिए भी ढेर सारी दुआएं और आपके बच्चों के लिए भी ढेर सारी दुआएं जो है वो दुनिया भर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आई थी। फिर आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी पूरी फैमिली को पसंद करती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का ये मैं अर्ज़ करूँ ना कि ये मोहब्बतें जो होती है बात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है कि वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने डब्बे के ज़रिए से, बॉक्स के ज़रिए से फ़िरऔन के घर भिजवाया। बिल्कुल ऐसा माहौल ये था कि हर तरफ बच्चा मिले और उसको कत्ल कर दो। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जुमला कुरान मजीद में फरमाया है, वो अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, मैंने अपनी मोहब्बत आप पर डाल दी। अब जो देख रहा है उसको मोहब्बत होती चली जा रही है। तो ये जो मोहब्बत है ना, उलमा फरमाते हैं अगर कोई चाहता है कि मैं किसी के साथ किसी के दिल में या कहीं महबूब हो जाऊं, जगह बना लूं, महबूब हो जाऊं लोगों की निगाह में, तो वो ये जो आदि आयत है ना इसको पढ़ने का मामूल बना ले। जबरदस्त। ये कौन सी? ये 20वें सिपारे में है, मैं फिर आपको दे दूंगा। ठीक है। वो अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, ठीक है, कि अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी तो आप महबूब हो गए। जबरदस्त। आप महबूब हो गए तो फिर आपकी हर बात अच्छी लगेगी। अल्लाह अकबर। आप ठुकराए हुए होंगे तो आपकी हर बात बुरी लगेगी। अल्लाह अकबर। बहुत अच्छी मुफ्ती साहब आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम ये देख रहे हैं कि ज़िलहज का महीना और फिर उसके बाद हज, पांचों जो बुनियादी रुकन हैं उसमें से एक अहम फरीज़ा है और ये हुक्म है कि जो साहिब इस्तिताअत है वो हज ज़रूर करे। लेकिन हज करने में बहुत सारे हुकूक और फ़राइज़ होते हैं और आप माशाल्लाह पूरी टीम लेकर जाते भी हैं, वहाँ पर मसाइल का खुलासा भी करते हैं और उनके जवाबात भी देते हैं। मैं चाहूँगा कि एक शॉर्टली जो है वो मुख्तसरन ज़रा कुछ मनासिक के ऊपर बात कर ली जाए और हुकूक और फ़राइज़ को ज़रा बयान करें, फिर आगे कुछ सवालात भी हैं जो अफशीन लेकर बैठी हुई हैं आज।
دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ یہ 5واں فریضہ ہے اور 9 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال سے 2 سال قبل حج فرض ہوا ہے. اس سے پہلے حج فرض نہیں تھا. وہ حج ہوا کرتے تھے اور جو مشرکین تھے ان کے حج کی عجیب کیفیت تھی کہ بھئی پورا لباس اتار کے کہ ہم نے ان لباس میں ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں، یہ کیے وہ کیے ہیں، تو وہ جو ہے وہ بغیر لباس کے جو ہے وہ وہاں جاتے تھے. تو پھر 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا اور انہوں نے وہاں جا کر جو ہے پہلا حج کروایا. اور 10 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ جو 1 لاکھ سے زائد تھے انہوں نے وہاں جا کر حج کا فریضہ ادا کیا. اب حج جو ہے کس پر فرض ہے؟ ہر وہ آدمی، جیسے آج کل ہمارے ہاں سب سے کم جو پیکج ہے وہ تقریباً 11 سے 11.5 لاکھ کا ہے. ایک آدمی جس کے پاس 11-11.5 لاکھ روپے ہوں، 30 سال کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ہمارا جو یہ سال ہے یہ کورونا کے 3 سالوں کے بعد سب سے ڈیزاسٹر سال رہا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے 67,000 حاجی اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نہیں جا سکے ہیں. یہ تاریخ پاکستان میں سب سے ایک عجیب سال ہے. ورنہ تو ایسا کیوں ہوا پھر؟ وہ اس کی وجوہات بہت ساری ہوئی ہیں، لیکن سب سے اہم بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنا ایک نظام بنایا تھا کہ جی اس تاریخ تک آپ نے اپنی پیمنٹیں یہاں پر بھجوانی ہے جو کہ آپ نے کرنی ہے. پر وہ لیٹ ہو گئے، وہ ہو گئے یہ لیٹ. ان کا وہ نظام، وہ جو سسٹم تھا وہ بند ہو گیا. اب وہ جب شٹ ڈاؤن ہوا تو انہوں نے بڑی کوشش ہے کہ انہوں نے کہا جی نظام بند ہو گیا تو اب نہیں ہو سکتا. پوری دنیا سے تقریباً 4.5 لاکھ اور پاکستان سے 67,000 حاجی جو ہے متاثر ہوئے. تو بس اللہ کی طرف سے، ورنہ اس وقت ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے اسی حج کو. حج کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے احرام باندھنا. وہاں سے ذرا شروع کریں، تمہید باندھیں نا. بسم اللہ. اس سے پہلے میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گی مفتی صاحب کہ جو حج آپ نے کہا کہ سب سے لوئسٹ پیکج ہے 11 لاکھ، تو اس میں اب خواتین کے لیے کیا احکام ہیں؟ ان کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے؟ کیا وہ سنگل بھی حج کر سکتی ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں 2 باتیں اس میں. خواتین وہ جنہیں ہم ینگ کیٹیگری میں لاتے ہیں ان کے لیے تو محرم کا ہونا بہت ضروری ہے. لا يحل لامرأة ان تسافر بغیر محرم. حدیث میں واضح طور پہ آیا کہ کسی عورت کے لیے بغیر محرم کے 3 دن کا سفر یعنی 78 کلومیٹرز کا سفر بغیر محرم کے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض خواتین ہیں جو 50 سے اباؤ ہو گئی ہے، اب ان کو ہم ینگ سے نکال کر تھوڑے سے اولڈ ایج میں لے جاتے ہیں کہ اب اولڈ ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے کچھ گنجائش ہے. اگرچہ ہمارے عمومی فتاوا میں نہیں ہے لیکن بعض فتاوا میں گنجائش ہے کہ اب یہ اولڈ کے درجے میں آ گئی ہے تو خواتین کی ایک گروپس کے ساتھ کہ یہ گروپ میں خواتین ہیں تو یہ ان خواتین کے ساتھ مل کر جو ہے یہ سفر پہ جا سکتی. لیکن جو جوان لڑکیاں ہیں وہ ان کے لیے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 45 ایئرز تک 50 ایئرز تک جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے لیے محرم کا ہونا یہ لازم ہے. صرف حج کے سفر میں نہیں ہے یا عمرے کے سفر میں نہیں ہے، ایوری سفر آپ جو بھی 78 کلومیٹر سے زیادہ کریں گے اس میں آپ کے لیے محرم ضروری ہے. اب یہ جو ہم آتے ہیں اس پر کہ جو عمرہ ہے یا حج ہے، تو عمرے میں 3 فرائض ہیں، یعنی 3 چیزیں لازم ہیں. احرام، ٹھیک ہے، طواف، ٹھیک ہے، اس کے بعد سعی ہے، اور اس کے بعد آپ نے طواف سعی میں کی عمل شمار کرتے ہیں جو مسجد حرام میں ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو یا منڈوانا ہے یا اس کو چھوٹا کروانا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. حج میں جو ہے وہ 3 فرائض ہیں اور 6 واجبات ہیں. یعنی حج کے جو فرائض ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 احرام ہے، نمبر 2 طواف عرفات جانا ہے، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 طواف زیارت ہوتا ہے جو کہ بڑا طواف ہوتا ہے 10 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو آپ نے بڑا طواف کرنا ہے. اور 6 واجب ہے آپ کے. مزدلفہ جانا، ٹھیک ہے، کنکری مارنا، قربانی کرنا، اس کے بعد آپ نے بالوں کو منڈوانا ہے یا چھوٹا کرنا ہے. مفتی صاحب یہ جو بالوں کو منڈوانا ہوتا ہے تو وہ 1 انچ ہی ہم کٹوا سکتے ہیں بال یا پھر پورا آپ کو منڈوانا ضروری ہے؟ 5واں جو ہے وہ طواف زیارت کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ صحیح کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور 6واں جو ہوتا ہے وہ صرف حج میں ہے، طواف وداع، الوداعی طواف جو آپ نے وہاں سے نکلنے کر گیا. بعض لوگ اس کو عمرے کے ساتھ بھی سمجھتے ہیں، اس کا صرف تعلق حج سے ہے. اب یہ جو ایک ایک چیز کو اگر ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو جو احرام ہے، احرام بیسیکلی 3 چیزوں کا نام ہے. احرام جو ہوتا ہے مرد عورت کے لیے کوئی احرام نہیں ہے، اس کے لیے پردہ ہے، وہ کوئی احرام نہیں بلکہ پردہ ختم کرنا ہے. اچھا. عورت کا جو احرام ہے، دیکھیں عام طور پہ جو ہمارے ہاں خواتین نقاب کرتی ہے، چہرے سے ان کا کپڑا لگا ہوتا ہے، تو احرام میں یہ شرط ہے کہ وہ چہرے سے کسی کپڑے کو نہیں لگائے گی.
اچھا یا تو وہ اپنے چہرے کو کھولے یا پھر اگر ایک خاتون کہتی ہے نہیں مجھے کبھی عادت نہیں رہی ہے, میں کمفرٹیبل نہیں ہوں اس کے ساتھ, اس کے لیے میں عملاً آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو حکم یہ ہوگا کہ آپ یوں کر کے کپڑے کو یوں کریں کہ آپ کے چہرہ بھی چھپے لیکن وہ کپڑا آپ کے چہرے کو ٹچ نہ کرے. اچھا یہ نقاب جو ہوتا ہے نا, یہ جو ٹچ کرنا ہوتا ہے, تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ چہرے کو ٹچ نہ کرے. اس کے لیے آپ اپنی اوڑھنی کو چادر کو بھی ایسے آگے اس کے لیے ہم نے موجودہ زمانے میں جو اس کی شکل بنائی وہ یہ ہے کہ یہ جو کیپ ہوتا ہے نا جس کے آگے وہ چچا سا ہوتا ہے, اس کو آپ لگائیں اور اس کے آگے آپ یوں کر دیں تو وہ جو گیپ بھی آ جائے گا اور اس سے آپ کو جو ہوا چلتے ہوئے تو پھر بھی ٹچ ہوگا. دیکھیں ٹچ وہ ایک ہے خود بخود ٹچ ہونا, ایک ہے آپ نے جان بوجھ کے ٹچ کرنا. اچھا بعض خواتین کہتی ہے کہ جناب ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا, اس حالت میں ہمیں چکر آئیں گے, تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنا کپڑا اپنا چہرہ کھول لیں. جی مرد دیکھ رہے ہیں مجھے, مرد دیکھ رہے ہیں تو بھائی مردوں کو کیا حکم دیا؟ قرآن نے کہا اپنی نگاہوں کو نہیں. اللہ اکبر. آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے نقاب نہیں کرنا ہے, تو اس لیے اب مردوں کے لیے کیا ہے, 2 چادریں پہننی ہیں, ٹھیک ہے, پیروں میں ایسا جوتا نہ ہو جو یہ پیچھ کے ہمارے بال ہے نا جہاں یہ جگہ نہیں اپنی چھپنی چاہیے, اچھا, اور یہ آپ کا ٹخنا نہیں چھپنا چاہیے. اچھا, اور آپ نے کوئی بھی ایسی سلی ہوئی چیز جو کہ آپ کے جسم جیسے بنیان ہے, انڈر ویئر ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ آپ نے نہیں پہننی ہے. تو پہلی چیز ہو گئی احرام میں یہ کپڑے پہننا, موزے بھی نہیں پہن سکتے, موزے بھی نہیں پہن سکتے. خواتین کے لیے صرف یہ ہے کہ یہ چہرہ آپ کا کھلنا چاہیے, باقی نارملی جو گھر کے کپڑے ہیں وہ کیا لاجک ہوگی. دیکھیں شریعت نے کچھ چیزوں کو ایک خاص مخصوص ڈریس دیا ہے. اچھا, یہ ڈریس ہے, شناخت ہے ان کی. آپ ٹریفک پولیس والے کو دور سے کیسے پہچانیں گے؟ اس کی وردی سے. اس کی وردی سے. پولیس والے کو کس سے پہچانیں گے؟ اس کی وردی سے. رینجرز والوں کو کس سے پہچانیں گے؟ اس کی وردی سے. اس وقت مفتی صاحب آتے اور انہوں نے جو ہے وہ 3 پیس سوٹ پہنا ہوتا تو وہ مفتی صاحب کم اور جناب کچھ اور زیادہ لگتے. یہ اصولیے میں آیا تو آپ نے پہچان لیا کہ جناب یہ ایک لباس ہے. تو محرم کا نام محرم ہے ہمارا. محرم کے لیے ایک جو ہے وہ شریعت نے ایک لباس مقرر کیا کہ دور سے لگے گا یہ ہے دیوانہ جو میرے گھر کا ارادہ کر کے نکلا ہے. اور گھر کا ارادہ کر کے جب یہ نکلتا ہے نا, فرمایا جب بھی محرم کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, زمین کے ایک کونے سے لے کر اگلے کونے تک شجر حجر چرن پرن سب اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے. اللہ اکبر. کون ہے یہ اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے نکلنے والا ہے. اللہ جس نے یہ کہہ دیا اے اللہ ساری عزتیں تیرے لیے قربان, اے اللہ سارا نمود نمائش سارے کپڑے ساری چیزیں تیرے لیے قربان, اب میں کس کا ہو گیا؟ تیرا ہو گیا. اسی لیے ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کا مہمان ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ وقت کے کو بھی سمیٹتے ہوئے چلیں اور جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی پتہ چلے. ہم آگے بڑھتے ہیں, اب اگر جو احرام ہے اس سے جب آگے بڑھتے ہیں تو پہلی دفعہ جب ہم سامنے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے تو کیا مناظر ہوتے ہیں اور کیا احکامات ہیں, اور پھر اس کو آگے ہمیں بتائیں. ہوتے ہیں کیا حج کے؟ دیکھیں حقوق کا معنی یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ بھائی جو حج پہ جا رہا ہے اس کو سب سے معافی مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے, سب کو فون کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. مجھے بلال کو کچھ دینا ہے جو میری ذمہ داری ہے, وہ حج سے پہلے بھی ذمہ داری ہے, حج کے بغیر بھی ذمہ داری ہے, احرام سے پہلے بھی ذمہ داری ہے. میں حقوق لے کر چلا گیا تو میں شہید 3 مرتبہ بھی کیا جاؤں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی 3 مرتبہ شہادت بھی اس کے حقوق معاف نہیں کروائیں گے. ہمارے ہاں لوگوں نے یہ معاملہ کروا دیا کہ شائستہ صاحبہ عمرے پہ جا رہی ہے تو سب کو فون کر دیا بھائی معاف کر دینا معاف کر دینا. اس سے معافی نہیں ہوگی, حقوق ادا کرنے ہوں گے. یہ جو رسم بن گئی ہے نا, کہ پہلے تو بہت زیادہ ہوتا تھا, پتہ نہیں ہے کہ نہیں, کہ سارے خاندان والوں کی دعوت کر دی اور سب سے کہہ دیا بھئی معافی معافی نہیں, معافی نہیں. حقوق جو دینے ہیں وہ دو, جو نہیں ہے ویسے آپ نے فارملی کہہ دیا کہ جی معاف کر دے, وہ تو ایک الگ بات ہے. اب جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے, بلکہ خانہ کعبہ سے بھی آگے چلے گئے, عرفات میں جا کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک, اوپر سے آواز آتی ہے
تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تو عرفات میں بھی کھڑا ہوگا تو تیری دعا مجھے قبول نہیں. اللہ اکبر. تو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو، پیچھے بہنوں بھائیوں کا آپ نے حصہ نہیں دیا، لوگوں کے قرضے نہیں دیے، آپ نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، آپ نے فٹ پاتھ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، آپ نے جو ہے ایسی چیزوں سے توبہ نہیں کی ہوئی ہے، تو جب پہلی نظر آپ کی پڑتی ہے تو وہ نظر تو محبت کی ہوتی ہے، وہ نظر قبولیت دعا کی ہوتی ہے، وہ نظر ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنی کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتا. اس وقت تو اللہ کے سامنے آدمی کو گڑ گڑا کے رو رو کے اپنی چیزیں مانگنی ہوتی ہے. لیکن یہ حقوق اگر پیچھے ہوں گے تو اس وقت کی وہ کیفیت بنی نہیں پاتی. اچھا. لیکن حقیقت میں یہ ایسا وقت ہے کہ جب اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا. ہم اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، نہیں دیکھ سکتے. ہم اگر سب سے زیادہ قریب اس وقت اللہ کے جا سکتے ہیں تو وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے قریب جا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے گھر کو دیکھ سکتے ہیں. تو جب ہم اس گھر کو دیکھ رہے ہیں تو گویا ہم اللہ کے عرش کو دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کے عرش کو دیکھتے ہوئے جو ہماری کیفیت بننی چاہیے یہ اس وقت ہماری کیفیت ہو کہ یا اللہ اس سے زیادہ میں آپ کے سامنے عاجز فقیر بن کے نہیں آ سکتا، اے اللہ تو میری ساری دعاؤں کو قبول فرما. اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جو حج کر لے تو میں اس کو بالکل ایسا کر دیتا ہوں جیسے پیدا ہوا بچہ. بے شک. تو اگر وہ غاضب ہوگا، حقوق اس نے ادا نہیں کیے ہوں گے اور وہ گناہ گار ہوگا تو پھر وہ کیسے اتنا پاک صاف ہو سکتا ہے؟ زنا، شراب، جوا، سود یہ سارے معاف ہوں گے. یہ سارے حقوق اللہ ہے. اچھا. یہ سارے حقوق اللہ ہے. میرا پیسہ ہے، یہ حقوق العباد ہے. صحیح. حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. حقوق العباد کی معافی صرف ادا کرنے سے ہوگی یا جو متعلقہ شخص ہے اس کے معاف کرنے سے معافی ہوگی. باقی وہی ہے کہ یومن ولدتہ امہ، عمرہ کر کے حج کر کے جب یہ نکلے حرام سے، یہ ایسا ہے جیسے بچہ بغیر گناہ کے پیدا ہوا، یہ بھی بغیر گناہ کے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. مفتی صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک سحر طاری ہو جاتا ہے اور ہم گزارش یہی کریں گے کہ جب بریک سے واپس آئیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، سوالات زیادہ ہیں، بھی سوالات کریں گے حج چھوٹا کے سا مناسک سے بھی، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. اسٹے ود اس.
اللہ رب العزت نے اس کو اگر آپ نے اپنے غور کیا ہوگا 3-4 سال پہلے ایک بابا جی کی تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی. آ جائیں جیسے ویلکم بیک. تو آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں مفتی اخوندزادہ. ان سے ہم حج کے مناسک، اس کی اہمیت پر بات کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ہم قربانی کا بھی ذکر کریں گے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ مقدس مہینہ ہے، جو یہ خاص طور سے جو 10 دن ہوتے ہیں حج کے، جو ایام ہوتے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے، حج کے مناسک اور ان کی اہمیت پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی قربانی کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے. بالکل گفتگو جاری تھی، میں چاہوں گا کہ وہیں سے اس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے، اور مختصراً ہم چاہ رہے ہیں کہ پورا حج کمپلیٹلی آپ لوگوں کو بتائیں. میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حج بیسکلی طور پہ 5 دن کا کام ہے. ٹھیک ہے. کب سے کب تک؟ میں عرض کرتا تو ہوں وہ 40 دن کا جو بس یہ تو پیکیجز ہوتے ہیں نا کہ آپ زندگی میں پہلی بار جا رہے ہیں تو اور جگہ بھی دیکھ لیں، آپ جگہ دیکھ لیں، حرمین کے قریب رہ لیں، وہاں کی نمازیں پڑھ لیں. بیسکلی طور پہ حج 5 دن کا نام ہے. 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11، 12. 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہتے ہیں. اس دن احرام باندھ کے آپ نے جا کے مینا میں یہ پورا دن سٹے کرنا ہوتا ہے. 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہے، دعائیں مانگنی ہوتی ہے، تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے. بس آپ نے اس دن کوئی ایسا آپ کے اوپر فرض کام نہیں ہے. آپ نے احرام باندھ لیا ہے، اگر احرام میں لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. 9 تاریخ کو آپ نے جانا ہوتا ہے عرفات. عرفات کا یہ جو دن ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحج العرفہ، حج تو عرفات کا نام ہے. جو عرفے آیا اس کا حج ہوا، جو نہیں آیا وہ نہیں ہوا. آپ پورے سال عرفات میں رہیں لیکن 9 تاریخ کی ظہر سے لے کر مغرب تک نہ پہنچے تو آپ کا حج نہیں ہوگا. آپ نے وہاں رہنا ہے. عرفات میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، بلکہ کیا کام ہے، آپ کی ظہر اثر کو آگے کر کے ظہر میں پڑھوا دیا گیا، مغرب عشاء کو آپ کو لے جا کے عشاء میں پڑھوا دیا گیا. پورا ٹائم کس کے لیے فارغ کر دیا گیا؟ صرف اور صرف دعا مانگنے کے لیے، کہ آپ دعا مانگیں، ذکر کریں، آپ اللہ کو یاد کریں، یہاں پر اپنے خطاؤں کو اللہ سے جو ہے وہ کریں. 9 تاریخ کی مغرب ہو گئی، آپ وہاں سے فارغ ہو گئے، آپ وہاں سے چل دیے مزدلفہ. ٹھیک ہے. مزدلفہ جو ہے یہ مینا اور عرفات کے بیچ میں ایک جگہ ہے. وہاں پر آپ نے ایک رات ٹھہرنا ہوتا ہے، جہاں مغرب عشاء آپ نے پڑھنی ہوتی ہے ساتھ میں، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے وہاں سے نکلنا ہوتا ہے. اب یہ 9 تاریخ بھی گزر گئی، 10 تاریخ کی صبح ہو گئی. وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے تیزی سے گزرنا ہوتا ہے؟ یہ مینا اور مزدلفہ کے بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے. اب وہ پتہ نہیں چلتا. اچھا. یہ پرانے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ بورڈ اب وہ بھی ختم ہو گئے. لیکن بہت چھوٹی سی جگہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں اصحاب فیل کے اوپر آسمان سے جو کنکر آئے تھے وہ اس جگہ پر آئے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا جلدی سے گزرو یہاں سے. یہ محسب کا جو وہ جگہ ہے. پھر اب یہ 10 تاریخ آ گئی. تھوڑی سی قطع کلامی کی معافی، ہمارے پاس اگر فوٹیجز ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلا دیں جب مفتی صاحب پورا حج بیان کریں. بسم اللہ، کنٹینیو کریں. تو جب 10 تاریخ آ جاتی ہے تو 10 تاریخ میں آپ نے بیسیکلی طور پہ 3 اہم کام کرنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے جا کے شیطان جو ہوتے جسے ہم شیطان کہتے ہیں، اس کو اصل میں یہ جمرات ہیں، یعنی کنکری مارنے کی جگہ. یہ 3 ہیں. یوں کر کے اگر میں کہوں چھوٹا، درمیانہ، بڑا. ٹھیک ہے. آپ یہاں سے جا رہے ہیں، سب سے پہلے سب سے چھوٹا. اب سمجھیے، یہاں سے جا رہے ہیں، پہلے دن آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے، اس کو اگنور کرنا ہے. یہاں آ کے آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہے. اچھا. اور 7 کنکریاں یوں کر کے نہیں مارنی ہے، یہ ہاتھ، یہ آپ کا بغل نہیں نظر آنا چاہیے. اچھا. کچھ لوگ بڑے ایگریشن میں نہیں، وہ تو شیطان کی شیطانیاں اس پر غالب آ جاتی ہیں. تو یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کر کے آپ فارغ ہو گئے. اب آپ کی قربانی ہونی ہے. یہ قربانی کا لفظ نہیں ہے، حج میں قربانی نہیں ہے، یہ ہے دم شکر. شکر یہ کہ آپ نے ایک سفر میں عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، تو اس کے شکر کے طور پہ آپ نے قربانی جسے ہم کہتے ہیں جانور ذبح کرنا ہے. جب جانور ذبح ہوا اس کے بعد اب آپ نے اپنے سر کے بال، مردوں نے یا تو گنجا کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے پہلے عمرہ کر چکے ہوتے تو آپ کے بال بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ نے دوبارہ اس کے اوپر اسطرہ پھیرنا ہوتا ہے. اچھا، عمرے میں بھی آپ بال کٹواتے ہیں اور پھر حج میں بھی. اور خواتین جو ہے وہ ہر مرتبہ اپنے پورے بالوں میں سے ایک سنیں پہلے مجھے سنیں. آپ کے سر پہ سپوز کریں کہ آپ کے سر پہ 100 بال ہیں،
اس میں سے آپ نے 25 بال پکڑنے ہیں. اچھا 25 بالوں میں سے آپ نے اس پر 1 انچ جو ہے وہ کاٹنا ہے. اچھا. تو گویا جب 4 مرتبہ آپ کاٹیں گے تو آپ کے پورے سر میں سے 1 انچ کے بال کٹیں گے. ٹھیک ہے. یعنی 4 عمروں میں آپ کے بال جو ہے نا وہ 25 بال کے کٹیں گے. حساب سے. اس کے بعد اب آپ نے احرام اتار دیا. احرام اتار کے اب آپ کے اہم جو کام رہ گیا ہے وہ طواف زیارت کرنا. سوری آپ نے کہا تھا 3 آپ نے جو اشارے کر کے بتائے تھے تو اس میں جمرات. جمرات کی جو بات کر رہے تھے تو پھر وہ 2 کو اگنور کر کے تیسرے کی طرف. آ رہے ہیں یہ پہلے دن کا حکم یہ اچھا، ہے. پہلے اب دن. طواف زیارت کر لیا آپ نے. اب 11 تاریخ ہو گئی. 11 تاریخ میں آپ نے مینا کے کیمپوں میں رہنا ہے. اب 11 تاریخ کو ظہر کے بعد جب آپ جائیں گے تو 7 یہاں ماریں گے, 7 یہاں ماریں گے, 7 یہاں ماریں گے. لیکن ایسے ہی ماریں گے. کمپلیٹ کر یہ 21 ہو گئے. اگلے دن 12 کو پھر آپ ظہر کے بعد آئیں گے, 7 ماریں گے, 7 ماریں گے, 7 ماریں گے. یہ آپ کو 49 کنکریاں مارنی ہے ٹوٹل. یہ جب آپ نے کر لیا تو اس کے بعد آپ جائیں گے اور ایک طواف ودا کر کے آپ کا حج جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورتی سے بہت آپ نے اچھی طرح آپ نے سمجھایا. explain میں ذرا کیا. چاہوں گا کہ حج میں قربانی بھی ہے اور اس قربانی کو آپ ذرا ریلیٹ کریں سنت ابراہیمی سے اور آج کل کی قربانی سے. جانور خریدتے ہوئے کن چیزوں کا دیکھنا جائزہ لینا ضروری ہے, جانور کیسا ہونا چاہیے, کس پر قربانی فرض ہے, کیا باپ بیٹی کی قربانی کر سکتا ہے, ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں. دیکھیے قربانی اصل میں سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے جو انہوں نے قربانی پیش کی تھی. یہ تو اللہ نے بڑا فضل فرما دیا کہ اسماعیل کی قربانی قبول نہ کی, ورنہ ہم نے میں سے ہر ایک کو ہر سال اپنے ایک بچے کی قربانی دینی پڑتی. ان کے بدلے میں جانور ہے. اب جانور کیسا ہونا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت جانور, صحت مند جانور کو دیکھتے تھے, لیکن بہت زیادہ مہنگا کرنے کو منع فرمایا گیا. نمود و نمائش نہیں. نمود و نمائش کی طرف اگر آپ جاتے ہیں, اکثری زیادہ تر لوگ جو ہیں اب اس وقت اس میں کہ بھئی جانور خوبصورت نظر آنا چاہیے. نہیں, جانور کی خوبصورتی ایک زائد صفت ہے, اس کا ہونا, اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنا اس کا حکم نہیں دیا گیا. قربانی ہر اس آدمی پر فرض ہے جس کے پاس اس زمانے میں 2 لاکھ روپیہ ضرورت سے زائد موجود اچھا, ہو. کسی کو قرضہ واپس نہیں کرنا, قرضہ نہیں کرنا ہے, کسی کی کفالت نہیں کرنی ہے. جی, آپ کی ضرورت جو ہوتی ہے نا, آپ نے سپوز کرے کہ آپ نے BC ڈالی ہوئی ہے, کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, آپ نے پیسے رکھے ہوئے کہ جی میں نے گھر بنانا ہے, میں نے گاڑی لینی ہے, یا اگر 2 لاکھ روپے سیلری ہے اور وہ آ جاتی ہے تو ابھی آپ کو اس مہینے کا پورا خرچ چلانا ہے, تو یہ اس پر قربانی لازم. یہ ضرورت سے زائد ہونے چاہیے. اچھا, خواتین ہیں ان کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے. اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے, اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو ان کو بھی دیکھے کہ سونا چاندی اور رقم ملا کے اگر وہ 2 لاکھ روپے پہنچتے تو ان کے اوپر قربانی لازم ہے. شوہر بیوی کی قربانی کر سکتا ہے, باپ بیٹوں کی قربانی کر سکتا ہے, آپ میری کر سکتے ہیں, میں آپ کی کر سکتا ہوں, لیکن ایک دوسرے کی اجازت کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ بھائی بلال میں آپ کی کر رہا ہوں, آپ میری استطاعت ہے, مرحوم ہو تو ان کے لیے مرحوم کے لیے بھی کر سکتے ہیں. لیکن پہلے اس میں اس بات کو رکھا جائے کہ جو زندہ ہے نا ان کی طرف سے نفلی قربانی پہلے کی. میرا آپ سے اگر کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, کوئی فیملی نہیں ہے, میں آپ کے نام کی قربانی کر سکتا ہوں اگر میں استطاعت رکھتا ہوں, میں نے آپ سے اجازت لی, کوئی حرج نہیں. آپ نے مجھے فون کر دیا مفتی صاحب اس سال میں آپ کی قربانی کرنے لگا ہوں, میں نے کہا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, بس گوشت بھجوا دینا بھائی. اب گوشت پہ بات آ گئی تو گوشت جو ہے, ذرا اس پر گوشت جو ہے, گفتگو کریں. گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں جب غربت زیادہ تھی مدینے میں تو 3 دن سے زیادہ گوشت کے استعمال کو منع فرمایا. پھر بعد میں فرمایا کہ بھائی گوشت اب جتنا چاہو تم استعمال کر لو. بعض روایت میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 1 ذی الحج کے گوشت کو دوسرے ذی الحج تک استعمال کرتے تھے. اچھا, پہلے کس طرح کرتے تھے؟ پہلے تو میں بتاتا ہوں آپ, وہ طریقہ تو دیہاتی لوگ بتائیں گے نا. ہم نے دیہاتوں میں جا کے دیکھا, سکھایا جاتا تھا, اس میں نمک لگاتے تھے, نمک لگا کے اس کو آپ نے جو ہے نا وہ دھوپ میں رکھنا ہے, وہ بالکل پاپڑی بن جاتی ہے, بالکل وہ پاپڑی کی طرح ہوتا ہے. وہ آپ چونکہ شہری لوگ ہیں, آپ سے نہیں کھایا جائے گا, میں نے یہ کام کیا ہوا ہے, لیکن دیہاتی لوگ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اس کا بڑا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے. جیسے میں گیا بھی ملائیشیا گیا تو انہوں نے سوکھی مچھلی ہمیں کھلائی, تو جیسے ہی میں نے یوں اٹھایا تو مجھے ہیک آئی اور مجھے ایک طرح سے جو ہے نا وومیٹنگ ہونے لگی. لیکن وہ لوگ اتنے شوق سے ناشتے میں کھاتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا, میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی شخص کسی کی بھی قربانی کر سکتا ہے, قربانی کے لیے جب جانور لینے جائیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ جانور صحت مند ہونا چاہیے, کا مطلب یہ ہے کہ بالکل لاغر نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کمزور سا نہ ہو, کھال اور بال اور ہڈی ہو, اور آنکھ اس کی صحیح سلامت ہونی چاہیے, ٹانگ اس کی سلامت ہونی چاہیے, مطلب چلنے کے قابل ہو, دیکھنے کے قابل ہو. اچھا, ٹھیک ہے, تھوڑا بہت لنگڑا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اگر یہاں ہم نے اس کو کھڑا کر دیا, سامنے گھاس ڈال دی تو وہ یہاں سے چل کے وہاں جا سکتا ہو. اس کو دور سے کوئی چیز نظر آ جائے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جربا
وہ جس کو بہت زیادہ خارش لگی ہوئی، گزشتہ سالوں میں آپ نے دیکھا کہ جانوروں جی میں وہ جی بیماری جی آئی جی تھی، جی بالکل ایسے بالکل جانور کی قربانی جو گوشت کو افیکٹ کرے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کان کٹا ہوا ہے، کان دل کٹی اگر ہوئی ہے، دیکھیں ایسا کٹا ہوا ہے کہ آدھا کان کٹ گیا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی، آدھے سے کم کٹا ہوا ہے یا اس میں چیرا لگ گیا ہے، اس میں قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل تو ہم نے دیکھا کہ منڈیوں میں وہ دمبے کی قربانی کے لیے وہ خرید رہے تھے تو اس کی کھال الگ سے سی ہوئی تھی، اس پر اس کے اندر وہ مٹی ڈال کے اس کو موٹا کیا ہوا تھا، یعنی کہ یہ دھوکہ تو وہ اس طرح سے اگر کوئی اس غلطی سے اگر کوئی خرید لے وہ اس سے جانور کی قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اون جو اس کے اوپر جو وہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر جانور لاتے ہوئے اس کے جسم کے اوپر کوئی جیسا کوئی زخم لگ گیا، اس سے خروچ آئی اور اس کی کھال کٹ گئی، کوئی حرج نہیں، قربانی ہو جائے۔ اچھا کوئی دھوکے سے کسی کو ایسا جانور بیچ دے جو بیمار ہو اور وہ گھر پر لے کر آتا ہے اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے 2 دن کے بعد یہ تو بیمار ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے؟ بیمار اگر ایسا ہے کہ وہ بالکل اٹھ کے چل نہیں سکتا بالکل، تو پھر قربانی نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر وہ اٹھ کے چل رہا ہے لیکن وہ مریل سا ہو رہا ہے اور قربانی والے دن آپ نے اس کی قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جانور اتارتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ گئی، قربانی نہیں ہوگی، جی جی بہت کیسز قربانی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ جانور ذبح کرتے وقت آپ نے اس کے ساتھ کشتی کر لی اور اس وقت اس کی ٹانگ ٹوٹی تو قربانی ہو جائے گی۔ اچھا کتنے دانت ہونے چاہیے، کتنی عمر ہونی چاہیے، اس کا عمر جو ہے وہ کیا گیا ہے؟ بڑے جانور یعنی گائے میں 2 سال، بکرا دمبا میں 1 سال اور اونٹ میں 5 سال۔ اونٹ میں 5 سال۔ اب یہ جو دانت ہے نا، یہ دانت اصل میں 2 سال کی علامت ہے۔ آپ کو پتا ہے میرا یہ جانور ہے 2 سال پورے ہو چکے ہیں لیکن دانت نہیں آئے، کوئی بات نہیں، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بکرا ہے ہمارا سال کا لیکن دانت نہیں آئے کسی بھی وجہ سے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو دانت ہے نا، یہ تو مارکیٹ میں جب آپ منڈی میں جاتے ہیں تو لوگ تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی دانت دیکھ لو کہ بھائی 2 دانت ہے کہ نہیں ہے، یہ علامت ہے کہ 2 سال پورے ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہے، کنفرم ہے کہ یہ 2 سال کا ہے تو دانت ہونا ضروری نہیں۔ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں مانچسٹر سے، ہمیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں کیونکہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو پسند کرتے تھے۔ عمران ان کا نام ہے، انہوں نے جو ہے وہ پینل کنٹرول روم کے اندر کال کی اور آپ کو سلام دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے سوال رکھوں۔ عمران بھائی آپ کے سوال کا بہت شکریہ، اور سوال یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب استطاعت ہے، وہ ایک جانور لے کر آتا ہے اور اس کی قربانی کرنے کی غرض سے اس کو لے کر آتا ہے لیکن وہ جانور بھاگ جاتا ہے، نہیں ملتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ خرید سکے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے پھر اس شخص کے لیے؟ دیکھیں اگر تو وہ شخص مالدار ہے، یعنی شریعت نے اس کو مالداری کا درجہ دے دیا ہے کہ آپ ول آف ہیں، تو اب اس کے لیے تو دوسری قربانی کرنا ضروری ہے۔ اچھا، کیسے بھی کر کے وہ قربانی کرے گا جس کے پاس نہ ہو۔ ہاں، لیکن ایک آدمی ہے وہ غریب ہے تو پھر اس غریب آدمی پر دوبارہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہیں تو، لیکن آپ نے بڑا جانور لے کر آ گئے 2 ڈھائی 3 لاکھ کا، اب وہ بھاگ گیا، نہیں مل رہا، تو شریعت یہ نہیں کہتے کہ اب آپ کو دوبارہ 3 لاکھ خرچ کرنے، چھوٹا میں سا آپ کسی بکرا لے مدرسے میں جا کے 24,000 25,000 30,000 کا خرچ حصہ ڈال دیں اور گوشت اپنے گھر لے کر آ جائے، کیونکہ آپ نے تو اپنی نیت کر لی نا، اور گوشت بھی تو اللہ کیا نہیں پہنچتا، خون بھی اللہ کے نہیں پہنچتا، اس کو تو آپ کی نیت پہنچتی ہے، تو آپ کا وہ جانور تو اللہ کے یہاں پہنچ چکا ہے۔ اچھا میں حیران ہوں، آپ نے کہا کہ سارا کا سارا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے، ذرا اس کی بھی وضاحت کیجئے گا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ 3 حصے بنائے غربا کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، ذرا اس کی بھی کس طرح سے تقسیم کی گئی؟ دیکھیں یہ اصل میں آپ کو اس دن اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دل کو بڑا کرنے کا ایک فارمولہ دیا گیا ہے کہ یہ صرف قربانی میں نہیں ہے، آپ نے اپنی پوری زندگی کی جو بھی آمدنی ہے، سپوز کرے آپ کی جو بھی تنخواہ ہے، جو بھی آپ کی سیلری ہے، اس کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اچھا 3 حصے، ایک حصہ اللہ کے ان غربا کے لیے جو واقعی غربا ہے نا، ٹھیک ہے، سفید پوش جو واقعی غربا ہیں، جن کو مطلب لا يسألون الناس الحافا، لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، صحیح، جو پیچھے، اور قرآن نے کہ ان کی شکلیں دیکھ کے تم پہچان جاؤ گے، جی وہ اصل وہ لوگ ہیں آپ کے آس پاس۔ پھر دوسرا حصہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار یہ تو بہت ویل آف ہے، نہیں ہے، رشتہ دار کے ساتھ اچھائی کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور اگر وہ غریب ہے تو یہ تو ہمارا فرض ہو گیا کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنی ذات کے اپنی ذات پر خود استعمال تو یہ قربانی میں چونکہ گوشت زیادہ آ جاتا ہے۔ پڑوسیوں کے کیا احکامات؟ اچھا رشتہ داروں میں آپ کے گھر والے ہی آ رہے ہیں یا پھر ہمارے خالہ ماموں خالہ ماموں چچا کزنز جو اس وقت ہمارے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے لیے کیا احکامات؟ پڑوسی حضرت
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا بولا کہ مجھے یہ لگا کہ میرے میراث میں ان کو حصہ نہ ملے. اور ہم تو آج کل جانتے ہی نہیں پڑوس میں کون رہ رہے ہیں. یہ تو بہت بڑی مشکل ہے. ہمارا الحمدللہ جو جہاں پر گھرانہ ہے اور جو محلہ ہے, میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ دادا سے دادا کی دوستی ہے, بیٹے سے بیٹے کی دوستی, اور اب ہم تیسری نسل ہے, پوتے سے پوتے کی دوستی ہے. تو سب گھروں میں 10 کے 10 20 کے 20 جو گھر ہیں پوری گلی کے اندر, وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور یہ محبت ہونی چاہیے کہ کس کے گھر میں کیا جو ہے وہ معاملات ہیں, کس کی جاب نہیں ہے, کوئی جاب لیس ہے, کوئی قربانی نہیں کر رہا, اس طرح. اچھا مفتی صاحب, آخر میں یہ بھی چاہوں گا کہ وقت بہت کم رہ گیا, آپ کی گفتگو اتنی سیر انگیز ہوتی ہے کہ بندہ محو ہو جاتا ہے. یہ جو آج کل نمود و نمائش ہوتی ہے, بڑے بڑے جانور لانے کا کمپٹیشن ہے, منڈیاں سجا دی گئی ہیں, کیٹل فارم سجا دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے سنت ابراہیمی ہے, یہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں, ان کو کوئی پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں, پیغام تو دینے والے اپنے پیغام دے گئے ہیں, اور ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کا تذکرہ نہ ہی کرے تو اچھا ہے, کیونکہ ان کا تذکرہ کر کے تو لوگوں نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا. ایک زمانہ مجھے یاد ہے کہ ڈیفنس میں ایک بڑے صاحب ثروت آدمی ہیں, ان کے ہاں 50-55 جانور آتے تھے, ان کے گھر کے باہر جو ہے باقاعدہ ایک پورا ماحول بنتا تھا, کافی ملتی تھی, چائے ملتی تھی, لوگ اپنے بچوں کو وہاں لے کر جاتے تھے. تو یہ اللہ نے قرآن مجید میں واضح بتا دیا, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی, کہ اللہ کے ہاں خون نہیں پہنچتا, اللہ کے ہاں یہ مہنگے جانور نہیں بیچتے. میرے ایک دوست ہے, اس نے خود جانور پالا, خود پالتے ہیں, شوقین ہے. ایک سال مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں نے اپنے جانور میں سے 8 من چربی نکالی. اللہ, اب کراچی والا چربی تو کھاتا نہیں ہے, کراچی والے کو تو سفید گوشت کے ویسی جو ہے نا وہ الرجی ہے. تو آپ نے 8 من چربی نکال کر کیا بنایا؟ آپ نے اتنے بڑے انجیکشن لگا کے کروڑ روپے کے ایک جانور خریدتا ہے ایک آدمی, اس کے بجائے آپ 30 جانور کرتے ہیں, آپ قریب کے گوٹوں میں لے کر جاتے ہیں. تو یہ جو آپ کا نام ہوا, یہ نام آپ کا یہاں دنیا میں ہونے سے کیا ہوگا؟ کل ہی میں ایک جگہ لوگوں سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا دیکھو ہم دنیا میں اللہ لوگ ہمیں کہیں مفتی صاحب, عالم صاحب, کیا فائدہ اگر وہاں ہمیں مفتی اور عالم نہ کہا جائے. ذرا اس کا ذکر بھی کر دینا, وہ لیبیا کا شخص تھا, یمن کا, عامر جب تک نہیں آئے گا جہاز میں, بلاوا ہم جاتے ہیں یا بلائے جاتے ہیں؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ یہاں ان مقامات پر اللہ کی طرف سے بلاوا. اللہ, آپ اپنی طاقت سے, اپنی قوت سے, اپنے مال سے تو کوئی آدمی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آخر میں چاہوں گا کہ ایک چیز اور بھی آپ سے ڈسکس کر لوں یہیں پر. ہماری درخواست ہے آپ سے آن ایئر لائیو, اور ہمارے کچھ ویورز بھی بڑے جو ہے وہ ریگولر ویورز ہیں, ان کی بھی خواہش ہے کہ جس دن حج ہے اس دن عربی کے اندر خطبہ جو ہے وہ سنایا جاتا ہے اور وہ نشر ہوتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ سے عربی زبان بھی جانتے ہیں اور اس پر عبور بھی رکھتے ہیں, تو میں چاہوں گا پورے NTN نیوز کی طرف سے کہ آپ اس کا ترجمہ لائیو بیٹھ کر ہمارے ساتھ کریں. اللہ کرے کہ ہم اللہ میں سعادت نصیب فرمائیں, انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے, اور کوشش کریں گے کہ بعض اوقات ان کے ائمہ جو ہے وہ بہت ہی فصیح عربی جو کہ ہمیں اچھی آتی ہے وہ اس میں بات کرتے ہیں, بعض اوقات فصحى عربی میں بات کرتے ہیں, عامیہ میں بات نہیں کرتے. عامیہ میں بات نہیں انا اتکلم لغت العربیہ جمیل. وہ فصحى جو ہے اگر اس میں بات وہ کریں گے اور وہ بیان ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اپنی ویورز کے لیے اس کا ترجمہ پیش کر سکیں, اور اس سعادت سے کون انکار کر سکتا ہے. ایک مرتبہ عرفات میں مجھے ایک صاحب نے اس کے لیے اپروچ کیا کہ آپ عرفات میں, ہم وہی بیٹھے تھے احرام میں, تو میں نے کہا بھائی عرفات اس کام کے لیے نہیں ہے, عرفات اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کے لیے ہے. لیکن جب ہم یہاں ہیں, مجھے بڑا خوبصورت آپ نے ایک پوائنٹ دے دیا, میں چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب ایک مجھے اور منٹ دیں. یہ جو آج کل لوگ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں, اپنی تصاویر لیتے ہیں, سیلفیز لیتے ہیں, پورے طواف کی ویڈیو بناتے ہیں, لائیو آتے ہیں, ذرا سا ٹائم رہ گیا ہے, دامن وقت میں گنجائش کم ہے, ایک چھوٹا سا مختصر سا جملہ ان لوگوں کے لیے. پتہ نہیں کس طرح سے ان کو یہ طواف میں مجھے کسی نے پوچھا کہ مفتی صاحب طواف کس کا نام ہے؟ جی, میں نے کہا طواف اس کا نام ہے کہ جب طواف کے ابتدا سے لے کر طواف کے انتہا تک آپ کو اللہ کی ذات کے سوا کسی کا دھیان نہ آئے تو یہ ہے طواف. اصل روح. اگر آپ نے وہاں پر, ایک بچہ جو ہے وہ کچھ کھڑے تھے یوں کر رہے تھے, تو میں نے کہا بھائی یہ سیلفی سنبھال کے رکھنا, قبر میں پوچھا جائے گا کہ خانہ کعبہ کے سامنے سیلفی لی تھی کہ نہیں لی تھی. بات یہ ہے کہ جس دن ہمارے جو عبادات ہیں اس میں یہ چیزیں شامل ہو گئی کہ میں نے لوگوں کو دکھانا ہے. ہم نے تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ پر نام لکھ رہے ہوتے ہیں, فضول بدعت ہے یہ.
فضول بھی تھا, اچھا، فضول نام بھی ہے کہ جی نام لکھنے سے وہ آ جائے گا, اگر ایسا ہوتا ساری دنیا وہاں کھڑی ہوتی. نہیں, ایسا نہیں ہے. بعض لوگ خطوط جا کے ڈالتے ہیں, فضول کام ہے یہاں پر. سب سے اہم چیز کیا ہے, آپ وہاں کھڑے ہو کر یا اللہ بلال کو بلا لے, یا اللہ شائستہ کو بلا لے, یا اللہ عبدالباقی کو بلا لے, افشین کو بلا لے, افشین کو بلا لے, یا اللہ جو ہے وہ عبدالباقی کو بلا لے. یہ وہ اصل دعائیں ہیں جو اللہ آپ کی قبول کرتے ہیں. کیا آپ نے بات چھیڑ دی اور غمگین کر دیا, اور ہمیشہ آپ یہ بات چھیڑ کر رمضان میں بھی غمگین کر دیا کرتے تھے. وقت ختم ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ میں ہمیشہ جب بھی یہ ٹاپک چھڑتا ہے تو میں بڑا اندر سے افسردہ ہو جاتا ہوں. عامر کا میں نے سنا کہ جب عامر نہیں آئے گا جب تک جہاز میں, تو جہاز نہیں اڑے گا. تو کچھ لوگ مقبول ہوتے ہیں عرش پر, فرش پر نہیں ہوتے, عرش پر ہوتے ہیں وہ. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ عرش پر مقبول ہو جائیں, اور ساتھ ساتھ آپ کے اندر بھی وہ تڑپ ہوگی, میرے اندر بھی وہ بہت تڑپ ہے, افشین میں بھی ہوگی. تو بلاوا ضرور آئے, اور کیا ہی خوشی ہوگی مفتی صاحب کے ساتھ بلاوا آئے, اور مفتی صاحب بھی وہاں پر رہنمائی کریں سارے مسائل کی. اور وہ اس روح پرور اپنے بیان سے اگر رہنمائی کریں تو پھر کیا ہی بات ہوگی. فی الحال کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, پھر کل اور پرسوں تو آپ کو پتہ ہے سیٹرڈے سنڈے ہم نہیں ہوں گے ویکینڈ میں, لیکن منڈے کو پھر ہمارے ساتھ کوئی گیسٹ ہوں گے. اور ویکینڈ کے اوپر ہم کوشش یہ کرنے جا رہے ہیں افشین کہ جو مویشی منڈیاں ہیں نا, وہ این ٹی این نیوز کی اسکرین کے اوپر باقاعدہ طور پر ایکسکلوزیولی دکھائی جا رہی ہیں. بھیڑ بکریاں بھی دکھائی جا رہے ہیں, اور بڑا خوبصورت مناظر وہ بھی دکھائے جا رہے ہیں. اور پھر حج کی تیاری, حج کی ایک پوری ٹرانسمیشن اور پورا ایک سلسلہ جو ہے وہ ہمارے مارننگ شو سے شروع ہو جائے گا, وہ بھی آپ کے ساتھ اگلے ہفتے رکھیں گے. جب تک کہ میری پوری ٹیم, میری کو ہوسٹ, میرے مفتی صاحب, اور میرے تمام لوگوں کو جن کی وجہ سے یہ پروگرام بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے, ان سب کو دیجیے اجازت. اور ویکینڈ کے اندر میں ہمیشہ پھر وہی بات کہوں گا, روٹھوں کو منا لیں, بچھڑوں کو ملا دیں, اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.